हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा बाबरकत खूबसूरत नाम में हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपके भाई फादर नोबल सैमुअल का आपको सलाम पहुंचे। हम आपको वेलकम कहते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए कि जो खुदावन ने हमें दिया ताकि हम खुदावन की हम दोस्ताइश कर सकें, खुदावन के पाक कलाम को मिलकर हम सीख सकें। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस सारे इंतजाम के लिए, आपके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। अजीजों, इससे पहले कि हम इस बाइबल स्टडी को शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं और इसको आप अगर आप वेबसाइट पे हैं तो आप जरूर अपने दोस्तों से, अजीजों से इस वेबसाइट को शेयर करें। आज आप जानते हैं कि सैटरडे को हम सब मिलकर तो खुदावंद के पाक कलाम को सीखते हैं, जो कि हमने एक सिलसिला शुरू किया बाइबल रीडर्स फेलोशिप का, जिसमें हमने आपको दावत दी कि आप इस मुतालिया में शामिल हों। और आज की जो ये स्टडी होती है, एक ग्रुप डिस्कशन भी होती है और इसमें आप शामिल हो सकते हैं। आप क्वेश्चन जो हम ले सकते हैं और आप मुझे कॉल कर सकते हैं स्टूडियो के नंबर पर। नंबर है जी 07718992824। तो हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं इस खुदाम के फजल के लिए, खुदाम की मेहरबानी के लिए। तो थोड़ा सा मैं और भी ज्यादा आपको अपडेट करना चाहता हूँ। एक गुड न्यूज भी है जो कि आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रोग्राम हैं, जो हमारी बाइबल स्टडीज हैं, खुदाम का शुक्र है कि इस वक्त लोग जो है इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं और हम इसके लिए खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। तो आज मैं आपसे ये बात भी शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन चैनल हैं PMI, उनके जो CEO, उनसे मेरी बात हुई, जो हमारे चर्च में भी आ चुके हैं, रेवरेंड खालिद साहब, डॉक्टर खालिद साहब। तो उन्होंने बखुशी इस बात को कबूल किया कि वो हमारे प्रोग्राम जो हैं उनको अपने टीवी पे वहां से वो ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो अभी ये जो बाइबल स्टडी है ये बाकायदगी के साथ बाकी के जो प्रोग्राम है वो लोग जो है पाकिस्तान में भी देख पाएंगे। तो उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो नेक्स्ट वीक से खुदावन चाहा तो पाकिस्तान में लोग जो हैं वो सैटेलाइट पे हमारे जो प्रोग्राम है उनको वो देख पाएंगे। तो जब आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं तो काइंडली आप अपने जो माइक हैं उनको अगर आप म्यूट कर दें तो हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और एक बार फिर मैं नंबर जो है दोहराई देता हूँ, 718992824। तो मेहरबानी करके आप अपने माइक जो है उनको अगर आप बंद कर लें तो जब आपकी बारी हो तो फिर आप उसमें बात कीजिएगा। तो आइए, आज मैं एक बड़ी खूबसूरत मेरे पास एक किताब है सेंचुरी, और डेविड जर्माया बहुत अच्छे खुदाम के खादम हैं, उनकी ये डिवोशनल बुक है। तो उसमें से मैं एक जो डिवोशन है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये है जी मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 11, और इसका जो थीम है वो है फ्रेंडशिप एंड कंफर्ट। तो ये मेरी अपनी डिवोशनल बुक है, तो इसमें से जब मैंने इस चीज को देखा तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं, बिकॉज वी आर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ loneliness and we are upset, of course, because due to that coronavirus. So God gave me this beautiful text, so I would like to share with all of you this one. If you got your Bible, you can open your Bible with me, and I'm going to read that in English. Matthew chapter 7 verse 11. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good gifts to those who ask him. उर्दू में कहते हैं कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें आसमान से अच्छी चीजें क्यों ना देगा। इसकी जो डिवोशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। Many people remain lonely because they fear rejection. They think rejection hurts worse than loneliness, and spend much of their time and money trying to avoid it. But that is wrong attitude.
Those who expect to be rejected usually will feel that they are. Those who expect to receive friendship and comfort usually will. When you need friendship and comfort, offer friendship and comfort and don't expect rejection. Accept yourself where you are, whatever your need, and remember that Christ will not reject you. When you reach out to Him, He will always respond with loving acceptance. He says in Matthew chapter 7, verse 11, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children and your friends and all those around you, how much more will your Father who is in heaven give good gifts to those who ask Him? The lesson is your greatest source of comfort and hope is Christ Jesus. It's a wonderful thought. Your greatest source of comfort and hope is Christ Jesus. आपकी जो सबसे बड़ी जो उम्मीद है, जो जरिया है, वो खुदावंद यीशु मसीह है. आइए हम दुआ मांगे, खुदावंद का शुक्र करें कि he is the greatest source for comfort and peace. Loving God, we give you praise for this beautiful relationship, that you are our friend. We give you praise for perfect comfort, your perfect love, your perfect peace. Heavenly Father, we give you thanks for this relationship that we can call you Abba Father. And as a father, you give us all sort of the blessings. We give you praise for your uniqueness, for your kindness, for your comfort, and for your presence among your people. Heavenly Father, we give you thanks that you sent your only begotten Son in this world, who lived among your people, and he gave his life on the cross. We give you thanks for your Holy Spirit. Heavenly Father, we ask your anointing upon your people as we are going to meditate upon your word. We know that our mind is limited, but you are perfect, God. I ask your blessing upon your people, those who are with us through this media. Be with them and bless them. I ask your anointing upon them. Loving God, we give you thanks for your Holy Spirit. So please lead us, guide us, empower us by your Holy Spirit. In Jesus' name we ask this. Amen. Brother and sister, we give thanks for his precious word. आप जानते हैं कि हमने पिछले दिनों जो मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान था, उसके जो पहले दो अबवाब थे, उन पर हमने गौर किया. We had already discussed about and studied about the first two chapters of Gospel of St. Matthew. And today we are going to discuss about the third chapter. The chapter which starts from John the Baptist. So those who are with me, I would like to encourage them that they can read that, whether they want to read that in English or in Urdu or Hindi. So they're welcome, and they can call me, and we will read this together. So I'll see that those who are already joined us, and if they want to read that. Hello, Simon. Hello. 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 बेटा गुड इवनिंग. Good evening, Pastor. हाँ जी, वेलकम. और हम अरुण भैया को वेलकम करते हैं. हम उन्हें वेलकम कर रहे हैं, अभी को वेलकम कहते हैं, और
عقیل صاحب کو. بیٹا would you please read that Matthew chapter 3 verse 1 to 12, and then I will request Elder Akil to read that from the same chapter verse 13 to 17. So اگر آپ اردو میں مہربانی کر کے پڑھیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. جی پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کا پیغام متی 3 باب اس کی 1 سے لے کے 12 آیت تک. ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ. یہ یوحنا اون کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا. اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا. مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سام کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ بس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے. اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہے. آمین. We'll continue from verse 13 to 17 اور جو ہے وہ مزید تلاوت کریں گے. اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اس ساری راستہ بازی پوری کرنا مناسب ہے. اس پر اس نے ہونے دیا اور یسوع بپتسمہ لے کر فیل فور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا. اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. پاک کلام کے پڑھے اور سننے پر خدا کی برکت. جی those who have already joined us, whether they are on the Facebook or on the Zoom, do you have any question? I believe that you've gone through this chapter, you have already read that at home. So اگر آپ کے پاس کوئی question ہے اور آپ وہ question جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر ہم اس پہ مزید جو ہے وہ بات کر سکیں، تو جو ابھی تک آپ نے مطالعہ کیا ہے تو آپ نے question جو ہے اس میں سے نوٹ کیے ہیں. ہیلو انمیوٹ کر دیں سب کو. ہیلو آواز آ رہی ہے میری؟ سب کو کر دیں میوٹ. ہیلو جی پاسٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آواز آپ کی بند ہوگی بیچ میں سے. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میں سے کوشچن جو ہے وہ لکھے ہیں اپنے پاس؟ میں نے ایکچولی کویسچنس تو نہیں لکھے ہیں، لیکن اس سارے چیپٹر کو
पढ़ा जरूर है और थोड़ा सा इसके बारे में सोचा है. It might not be questions. कि खुदाम यसु मसीह जो कि खुद जो है वो बादशाह थे, वो खुद एक मुकम्मल इंसान की तरह उन्होंने जो है वो जिंदगी शुरू भी की और गुजारी भी. तो मैंने जो इसमें से नोट कर रही थी वो यही था कि खुदाम यसु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, यानी कि उन्होंने खुद को ये नहीं समझा कि मैं तो खुदावंत हूँ, मैं तो मसीहा हूँ, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है. तो जब खुदावन यसु मसीह ने ये कहा कि इसी तरह जो है वो सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है, यानी कि खुदावन यसु मसीह ने वो सारी जो है वो अपने खुदावन की मर्जी पूरी की. उन्होंने एक मुकम्मल बेटे के रूप में जो है वो हर तरह से जो है जो कुछ लिखा गया था या जो उनके लिए उनके हक में कहा गया था वो सब उन्होंने खुदावन की मर्जी समझ के पूरा किया. लेकिन ये सारी चीजें देख के और उन्होंने ये नहीं समझा, और जिस तरह यूहन्ना ने भी बोला कि भी उसमें जो सारा ये मेंशन किया हुआ है कि यूहन्ना ने मना किया कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ. तो मेरे ذہن में सिर्फ ये क्वेश्चन आया था कि जब खुदावंद यसु मसीह ने खुद किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा, उन्होंने अपने खुदावन की जो है वो मर्जी, अपने बाप की मर्जी पूरी की सारी उम्र. तो वो जो है वो हमारे लिए एक्चुअली वो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो है वो है, और जिसको हम इस तरह हम बाइबल को भी जब देखते हैं और हम इसी पे से अपनी जिंदगियां कैसे गुजारनी चाहिए इसी पे से देखना चाहिए. तो जब हम देखते हैं तो फिर हम सब लोग इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हैं कि जो हमारी जिंदगी में खुदावन की मर्जी है वो ही पूरी हो, या फिर हम इतनी जल्दी इस चीज को कैसे भूल सकते हैं कि जब खुदावन यसु मसीह ने अपने आप को जो है वो कभी छोटा या बड़ा नहीं समझा और उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, तो फिर हम लोग अपने आप को हमेशा जो है वो क्यों बड़ा समझते हैं या क्यों उस घमंड में आ जाते हैं जिसके शायद हम ना तो हकदार होते हैं. तो ये चीजें सिर्फ है वो मैंने सोची थी. जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम इस पे अभी जरूर बात करेंगे. तो हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर बड़ा खूबसूरत चैप्टर है. तो इज देयर एनी अदर थॉट्स और एनी अदर पर्सन हु वांट टू कंट्रीब्यूट इनटू दैट? कोई और शख्स इस वाले से कोई बात आपके ज़हन में हो? जी, मैं इसी को आगे लेके चलता हूँ. जैसा कि सिस्टर साइमा ने कहा कि खुदावंद ने उसे कहा कि इस तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है. तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ और मुझे कोई नहीं बपतिस्मा दे सकता और मुझे रूह कुदूस का बपतिस्मा मिलेगा, बल्कि वो उससे बपतिस्मा लेने के लिए गया. इससे हमें नजर आता है कि उसने एक सबमिशन दी है अपनी, और उसने ये हमें यहाँ पे एहसास दिलाया कि एक सिस्टम है जिसके पास जिसकी अथॉरिटी है, हमें उसके पास जाना चाहिए. वो कि वो खुदावंद का बेटा था और उसके पास सारी अथॉरिटी थी. लेकिन यहाँ पे जो है, जैसे कोई अगर एक पास्टर है तो हर कोई पास्टर नहीं हो सकता. अगर हमने कोई हमें कलाम की तशनीगी है या हमने कलाम को पढ़ना है तो सिर्फ बाइबल को पढ़ लेने से हमें नहीं कलाम आ जाता. ऑब्वियसली हमें जिसको खुदा ने उसकी अक्ल और फहम दी है उससे रजू करना चाहिए ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें. तो इसमें एक हम सबमिशन भी देखते हैं कि हमें जो भी आदमी के को खुदा ने जो भी एक तोड़ा बख्शा है या उसको जो भी एक अथॉरिटी दी है, हमें उसी के पास जाना चाहिए. क्यों, बहुत अच्छी ये बात है कि we need to recognize the God given authority जो खुदा ने दी है. As you know that there are some other people, those who are not understanding Urdu, so I want to be bilingual for the sake of our children and the people, those who are watching this program. So please bear with me. मैं थोड़ा सा जैसे अभी कुछ क्वेश्चन भी हमारे सामने आ गए हैं about authority and about the submission and obedience of Jesus Christ. तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें से जो आप इसमें एक हमारे पास एक ड्रामा है और उसमें से हमने कुछ कैरेक्टर जो हैं वो लेने हैं. तो अगर आप अपनी जो नोटबुक है आपके पास, मैं भी देखिए मैंने पेन रखा हुआ है, नोटबुक रखी हुई है, तो will you please find out the character in this chapter?
because these are only 17 verses. So इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन लोग हैं, और फिर हम मजीद इस पे आगे बढ़ते हैं। तो एक तो हम उसको देख रहे हैं कि यूहन्ना है, और कौन लोग हैं आपको इसको इस चैप्टर में नजर आते हैं जो कि इसका हिस्सा है इस सारे मंजर का। एक मंजर कशी जो है एक हम उसमें कर रहे हैं। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ द पीपल आर देयर, कौन कैरेक्टर जैसे उसमें कौन कौन से हैं इसमें? जी बेटा। इसमें यहूदिया और यरदन के जो गिरदोनवा के लोग थे, यूहन्ना एंड खुदाम यीशु मसीह का इसमें जिक्र है ऑब्वियसली, और जी, और खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते देखा, तो खुदावंद का रूह है वो उसमें हम नहीं भूल सकते उसको। That's why I was saying that we need to find out the people in this text, you know. So you said very well कि जो कबूतर की मानिंद जो खुदा की रूह जो है वो उस पे आ ठहरी है। तो हम बाज का तो उसको समझते हैं कि शायद को परिंदा है या मतलब उसको सिर्फ, लेकिन the Holy Spirit is a person. So later we'll talk about that. जी किन सब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सीखा है कि उसमें फरीसी थे, सदूकी थे, और उसके अलावा जो हम एक मंजर कशी कर सकते हैं कि वो कैसे खड़े होंगे झील के किनारे और खुदावंद यीशु मसीह जा रहे होंगे और उन्होंने कैसे बपतिस्मा लिया होगा, और झील में वो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो खड़ा होगा, और जैसे वो बाहर निकले होंगे, जैसे हम मूवी में देखते हैं कभी वो आसमान से, हाँ जी बिल्कुल, और खुदावंद का रूह जो है कबूतर की माने उतरता है और फिर आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। तो इस सारे सीन में हम खुदा को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते जिसकी एक आवाज पीछे आती है, तो वो ऑब्वियसली वो हर जगह मौजूद है। तो जैसे सिस्टर साइमन ने कहा जी बिल्कुल वैसी थी वहां पे। मैं देख रहा हूँ कि भाई अरुण हमारे साथ हैं। ब्रदर अरुण, हैव यू गॉट योर बाइबल विद यू? Because regularly you are attending this service. Hello, Arun भैया, हेलो, शायद वो अनम्यूट नहीं है। तो हम तीन सॉरी भाई साहब, जी इवनिंग, कैसे हैं आप? अगर अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा, मेरे ख्याल आपने भी दबाया हो तो हो नहीं रहा था। अच्छा कोई बात नहीं। तो आपकी बाइबल है आपके पास? आई बिलीव सो। जी भाई साहब, हम ना मैथ्यू चैप्टर 3 जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मत्ती की इंजील का, जी जी, इट्स नॉट लाइक अ सरमन, वी आर शेयरिंग द थॉट्स, यू नो। उसमें से हम क्वेश्चन जो है वो निकाल रहे हैं और सारे उस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने फिर इसको सुना हो, उर्दू में पढ़ा गया, तो आप ने क्या इसमें से देखा? क्या आपके ज़हन में एक मंजर आता है? जी भाई साहब, आपके ज़हन में जो वहाँ का सीन जो है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहाँ पर है, और अभी हमने देखा कि वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ द पीपल जो वहाँ पर थे, और एक सीन जो है आपके सामने जो आ रहा है, तो क्या आप उसमें अंडरस्टैंड करते हैं? अंडरस्टैंडिंग यही है कि जीसस क्राइस्ट ने आना है और सबको उन्होंने कई चीजें इसके अंदर से आती हैं जी, जिसमें उन्होंने बताया। एक तो अपनी औलाद के बारे में भी कि भी जो फादर लॉर्ड है उन्होंने हम सबको एक इम्तिहान से निकालना है और हमें अच्छी चीजें ही मिलेंगी अगर हम बाइबल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। और जब जजमेंट डे होगा उसका थोड़ा सा बच्चे हैं घर पे, निशा वगैरह और बाकी जो मैं रेडी नहीं हूँ। अगर थोड़ी देर में म्यूट करते हैं और आप बुला लें उनको, और मैं चाहता हूँ They should take your Bible with you, बेटा। आप अपनी बाइबल को लें और हम सब मिलकर तो इसको स्टडी करेंगे। That's why I said that I want to be bilingual for the sake of the children's. Okay, so हम इस बात को देखते हैं कि हम जो चैप्टर 3 जो है, मैथ्यू चैप्टर 3, इसमें से 3 जो बातें हैं, 3 main things we want to focus. The first thing is the background, the whole scenario, कि कहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है और क्या मंजर क्या है वहाँ पे।
یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کے سامنے اسکرین پر ایک ساری جو پکچر ہے وہ چل رہی ہے. تو وی وانٹ ٹو گو بیک ٹو دا سین, اور پھر ہم اس کا دیکھیں گے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے, سارے جو وہاں پر جو ہوا ہے خدا مسیح کا. اور پھر ہم اس کا جو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے, اس کے کردار کے بارے میں. Then we will talk about the message which he was sharing with other people, because there was a warning and the promise in that message. پہلی چیز جو ہم اس میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا مسیح جب وہاں پر آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ کہ ناصرت سے وہ وہاں پر آئے, اور خدا مسیح جو ہے وہ 30 سال جو ایک بالکل خاموشی کا دور رہا. اور جب وہ اپنے گھر میں تھے ناصرت میں, اور کل ہم نے دیکھا تھا کہ چیپٹر 2 میں کہ وہ ناصری کہلائے گا, کیونکہ وہ ناصرت میں, اگر آپ نے اس کے آخری چیپٹر جو سیکنڈ چیپٹر تھا اس کی آخری آیت کو دیکھیں, اور لکھا ہے کہ اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا کو ناصری کہلائے گا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سال خدا مسیح جو ہیں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہے اور اپنی جو ڈیوٹیز تھی وہ سر انجام دیتے رہے. ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا نمونہ ہمیں دیا ہے کہ ایک فیملی کے اندر رہتے ہوئے, اپنے ماں اور باپ کے ساتھ رہتے ہوئے کس طریقے سے انہوں نے اپنی جو ذمہ داریاں جو ہیں پوری کی. Then we can see that from the boyhood to manhood, how he was growing, physically, and we can see that he was in a good environment. بڑا اچھا ایک گھرانہ تھا. مقسمہ مریم جو تھی, she was a very prayerful lady, اور جو جوزف تھے, he was a very righteous person. تو ایک اچھے ماحول میں انہوں نے جو ہے وہ بسر کیا وقت جو ہے اپنا. ایک بڑے اچھے اسکالر ہیں جارج ہربرٹ, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے. He said that جارج ہربرٹ, good mother is worth 100 school masters. ایک اچھی ماں جو ہے وہ سینکڑوں جو اسکول کے ٹیچر ہیں ان سے بہتر ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوسف جو تھے شاید ان کی موت ہو گئی تھی, کیونکہ جب وہ کانا گلیل میں جو وہاں پہ ویڈنگ میں جو خدا مسیح گئے تو مقدسہ مریم ان کے ساتھ تھی اور یوسف وہاں پہ نہیں تھے. تو they were together in that wedding where they done the first miracles. تو خدا مسیح نے بڑے کام کرنے سے پہلے, before he completed his bigger mission, جو ایک larger mission تھا, he done the small things with his family. So we learn from there کہ ہمیں اپنے خاندان میں بھی جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں ان کو بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, instead of we are thinking about the bigger thing کہ اچھا جی میں نے یہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. So he done the lesser task before greater. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا مسیح جو ہیں اس سے پہلے کہ he became the savior of the world, he done so many things with his family. So he was very faithful with his own family in the little things. Rather he was fully aware about his destiny, where he is heading, because he was heading toward the Golgotha, where he was thinking کہ اس نے اپنی جان دینی ہے. تو لیکن even then he was very committed with his family. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ again we'll come into that scenario, ساری پکچر میں ہم آئیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے اور یہودیہ کے بیابان میں ہے, he is in the wilderness, اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جو اس کا لباس ہے, اس کی جو طریقہ کار ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی پوشاک جو ہے وہ کیسی ہے. یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا, اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد. تو we can see this person, this prophet, how he conduct his life. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کس طریقے سے وہاں پر اپنی زندگی جو ہے اس کا جو لباس ہے اور جو اس کی خوراک جہاں پر وہ کھا رہا ہے. اب جو یہ جو بالکل جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کی آپ کہہ لیں کہ یہ خوراک کے ٹڈیاں جو ہیں ان کو وہ ان سے شہد کے ساتھ وہ کھاتا, نیچرلی ان میں کڑواہٹ ہوتی ہوگی, وہ شہد کے ساتھ ان کو کھاتا تھا. اور پھر چمڑے کا پٹکا پہننا اور ان کے بالوں کی پوشاک پہننا, کیونکہ جو بھرے کی جو ہوتے تھے جو وول ہوتی تھی must be very expensive, تو وہ اونٹ کی جو پوشاک ہے وہ پہنتا تھا اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر کے سے باندھے رہتا تھا. So from his appearance he was very humble. تو یہاں پر ہم اس کی جو فروتنی ہے, انکساری ہے,
وہ دیکھتے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کو کہتا ہے کہ جو اس کا میسج ہے بیابان پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو, اس کے راستے سیدھے بناؤ. اب ہوتا یہ تھا کہ جب بادشاہ آتا تھا تو اس کے لیے راستے تیار کیے جاتے تھے, اس کے لیے شہرہ جو ہے وہ تیار کی جاتی تھی, اور اس کے لیے بڑا جو ہے وہ ایک محنت طلب کام ہوتا تھا. Not only that, but they need to inform people کہ the king is on the way or king is passing on this road. تو یہ بھی ایک کام ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے وہ بادشاہ کے لیے راہ تیار کرتے تھے, اور یہ بڑا تکلیف دہ کام ہوتا تھا وہاں سے پتھر جو ہیں چننے اور راستے کو ہموار کرنا. اور ہم خدا کے پاک کلام میں اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خدا ان کے لیے راہ سیدھی کرو, پتھر چن کر راستے جو ہیں وہ صاف کرو. سو اٹ واز ویری پینفل ایکسپیرینس. تو یہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے یہ خداوند کے لیے راہ جو ہے وہ تیار کر رہا ہے کہ خداوند کے لیے راہ تیار کرو, اس کے راستے سیدھے بناؤ. تو یہ اس کا جو میسج تھا. اب یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو ملاکی سے لے کر تو اس متی کے تک خدا مسیح کے آنے تک ایک پیریڈ تھا 400 سال کا, بالکل خاموشی رہی اور کوئی نبی نہیں آیا. اور جب یہ نبی برپا ہوتا ہے, جب یوحنا بپتسمہ دینے والا آتا ہے, تو ہی از اے کائنڈ آف ہیرلڈ, اور وہ ایک منادی کرنے والا ہے. جیسے ہمارے کلچر میں جو ہوتا ہے جب کوئی پروگرام ہوتا ہے ڈھول بجانے والے ہوتے ہیں اور جو منادی کرنے والے ہوتے ہیں وہ منادی کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نبی تھا he was a mouthpiece, نبو تھا, and he was passing the message of God. وہ خداوند کا جو پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا تھا. تو ہم اس کے جو میسج کو جب ہم دیکھیں گے کہ اس کا میسج جو تھا وہ کیسا تھا, اور پہلے تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ جو پورا ایک ماحول ہے وہ کیسا ہے. اور ماحول یہ تھا کہ وہاں پر رومن سے اور ان کی حکومت تھی, یہودی جو تھے they were so depressed, you know, and it was a oppressive community, اور وہ بڑے کچلے ہوئے تھے اور ان کو نیگلیکٹ کیا جا رہا تھا. and they were looking for the Messiah, they were waiting for the Messiah, they were waiting for the liberator. اور ایسے وقت میں جب یوحنا یہ پیغام دیتا ہے کہ خدا ان کی بادشاہت کے لیے, اور اس سارے منظر کو ہم دیکھتے ہیں تو جیسے بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کس طرح کے لوگ تھے, اور اس ایک اندھیرے میں جبکہ وہاں پر ایک اسپرچل ڈارکنیس تھی, ایسے ماحول میں وہ لوگوں کو خدا کی طرف جو ہے وہ راغب کر رہے ہیں نا. تو وہ اپنے آپ کو نہیں وہ پریزنٹ کر رہا یا اپنی گلوری نہیں چاہ رہا, بلکہ he was trying to respond to God, اور جو خداوند نے اس کو ایک کام کے لیے چنا تھا, and he was sharing the good news or the message of God. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیغام وہ دے رہا تھا اس کا پیغام نہیں تھا بلکہ خداوند کا تھا. He was just a mouthpiece. جیسے آپ کو میوزک بجاتے تو اس میں آواز نکلتی ہے, تو اسی طرح وہ اس میسج کو وہ لوگوں تک پہنچا رہا تھا. اب جب ہم اس کے پیغام کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو آپ کہہ لیں کہ جو فوکل پوائنٹ ہے, جو اس کا آپ کہہ لیں کہ جو ایک ایسنس تھا میسج کا, وہ کیا تھا, اس کے بارے میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سچائی کی طرف راغب کر رہا تھا. He was leading them to the truth. اور وہ ٹروتھ کون تھا؟ خدا مسیح نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. تو در حقیقت وہ لوگوں کو خداوند کی طرف جو ہے وہ لا رہا تھا, سچائی کی طرف راغب کر رہا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے, اور جب وہ ایسے پیغام دے رہا تھا تو لوگ جو ہیں وہ اتنے خوش نہیں ہوتے تھے, کیونکہ وہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ان کو کیسے ناموں سے پکارتا تھا کہ آئے سام کے بچوں, تم کو کس سے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. So he was trying to rebuke them, he was condemning them. So there was actually warning in his message. So کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ he who never offended anyone never did anyone any good. تو اگر آپ کسی کو اگر آپ افینڈ نہیں کر رہے تو آپ کسی کی بہتری بھی نہیں. اگر دیکھیں کسی کو اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ ان کو کریکٹ نہیں کرتے, اگر آپ ان کو تنبیہ نہیں کرتے, اگر ملامت نہیں کرتے تو آپ ان کے ساتھ بہتری نہیں کر رہے. اگر کوئی شخص اسموکنگ کر رہا ہے, ڈرنکنگ کر رہا ہے, یا کسی اور طرح کی مورلٹی میں وہ انوالو ہے, اور آپ ایز اے فرینڈ آپ اس کو سمجھا نہیں رہے, آپ سوچتے کہ نہیں یہ شخص ناراض ہو جائے گا اگر اس کو میں ایسا بولوں گا, تو آپ کو اگر آپ کسی دوست کے ساتھ جا رہے ہیں اور اگر کوئی اوور اسپیڈنگ کر رہا ہے
تو آپ سوچیں کہ نہیں یار یہ شخص میں بولوں گا کہ نہیں یار آپ آرام سے چلاؤ، تو شیخ اگر یہ میری گاڑی ہے میری مرضی ہے، جیسے ابھی پاکستان میں یہ بات ہوئی تھی کہ میرا جیسا میری مرضی کہ میں جو مرضی کروں گا اپنے ساتھ. تو یہ بات ہے کہ بعض کا ہم سوچیں کہ اگر میں اس کو کریکٹ کروں گا، اس کو سمجھاؤں گا تو یہ بندہ جو ہے نا فرینڈ ہو جائے گا، تو ہم اس کو کچھ اچھا اس کے ساتھ نہیں کرتے. اور اسی لیے کسی نے یہ بات کہی ہے کہ you never offended anyone, never did anyone any good. آپ کسی کا بہتر نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو افینڈ نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہرگز اس کو نیچا دکھانا نہیں تھا، بلکہ یہ ہونا جو تھا وہ گڈ نیوز جو ہے وہ شیئر کرتا. اور کوالٹی آف گڈ نیوز جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس ماحول میں بیابان میں وہ منادی کر رہا تھا، وہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی پہلی تو بات ہے کہ اس کی اپنی اوپینین نہیں تھی، ہے نا. وہ اپنی رائے کسی پر نہیں تھونس رہا تھا. He was not trying to impose his thoughts or his opinion, but he came with the message of God. وہ خداوند کا پیغام لے کر آیا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دفعہ چرچ میں جب ہم پیغام دیتے ہیں تو لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پادری صاحب نے یہ کہہ دیا یا یہ پیغام ہی سارا میرے پہ تھا. ایسی بات نہیں ہے، بیکاز جب ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں and the spirit of God is speaking through us. آگے میں چل کے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو prophetic voice ہے، جو خداوند کا پاک کلام ہے، وہ کس طریقے سے خداوند جو ہے وہ ہم سے کرتا ہے. So in the presence of men he was sharing the presence of God. ہے نا. تو وہ خدا کی جو خدا کا جو پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچا رہا تھا لوگوں کے درمیان. تو چرچ کے اندر بھی this is our responsibility, this is our duty کہ when we are sharing the word of God, we are in the presence of God, so we are representing God actually. Or when we are sharing the good news, so we are sharing the word of God. So he was actually just like a signboard, ہے نا. کہ وہ ایک ایسا سائن بورڈ جیسے کل ہم دیکھ رہے تھے کہ وے آؤٹ یا ایسے سائنز ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو خدا کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر رہا تھا، ان کو وہ خدا کا پیغام جو ہے وہ دے رہا تھا. اور ہم اس کا جو دیکھتے ہیں کہ جو سارا مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگ توبہ کریں. سو ہی واز ٹرائنگ ٹو موٹیویٹ دیم. جو اس کا جو ایک پیغام کا جو مین جو اس کا پرپس تھا کہ اس میں تھریٹ بھی تھا، اس میں ایک دھمکی بھی تھی، اس میں تنبیہ بھی تھی، اس میں انتباہ تھا، اردو کا بڑا اچھا لفظ ہے، اور اس میں ایک پرومس بھی تھا. ابھی ہم جو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا پریچر بھی تھا، ایک اچھا ٹیچر بھی تھا، اور ایک اچھا نبی بھی تھا. تین باتیں ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ he was a wonderful preacher, he was a wonderful teacher, and he was a voice of the prophet. کہ وہ ایک نبی کی آواز بھی تھی. اور اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ he was talking about the desert, so he was well aware about the danger of that desert. اب جو اس بیابان میں there was snakes and the scorpions, and sometimes there was a fire due to the bushes, you know. جب وہ جھاڑیاں جلتی تھی تو آگ لگ جاتی تھی، اور اس آگ لگنے سے جو اسکارپین ہوتے تھے، جو سنیکس ہوتے تھے، وہ ڈسپرس ہو جاتے تھے، وہ چھپ جاتے تھے، اپنی بلوں میں چلے جاتے تھے. اور اچھا ہوتا کیا تھا کہ جو باقی کے جو آپ کہہ لیں کہ ریٹس اینڈ ریبٹس، چھوٹے چھوٹے جو ایسے چیزیں ہوتی تھیں وہ باہر آ جاتی تھی، اور وہ اس میدان میں پھر وہ گھومتے پھرتے تھے، بیکاز there was no scorpion, there was no snakes. اب جب خداوند کا کلام سنایا جاتا ہے، so the people, those who are like a snake and the scorpion, they try to hide themselves. وہ برداشت نہیں کر سکتے اس کلام کی، وہ چھپنا شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا. they try to hide themselves کہ یار نہیں یہ کلام اس سے بہتر ہے دور ہی رہیں، ہے نا. وہ ڈرتے ہیں کیونکہ یہ ایک نمک کی طرح ہے کہ جب زخم پہ لگایا جاتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. why people are least interested in the word of God? because ان کے ایک کلام جو ہے ان کے آگے ایک آئینے کی مانند ہے نا. اس میں ان کو اپنی شکل نظر آتی ہے، ان کو اپنے داغ دبے نظر آتے ہیں. ابھی کل جیسے سیما آپ شیئر کر رہے تھے کہ I don't understand why people they are not taking interest in the word of God. So it's not a new thing for me because I'm not very disturbed about that, because I know that the word of God is very very powerful, you know. and اس میں کیا کہ یہ دو دھاری تلوار ہے، تو بعض کا لوگ جو ہے اس کی برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں اپنا ٹائم اس پہ ویسٹ کریں، یا کیوں ہم کلام کو سنیں. تو یہی بات جو تھی جو یہودی تھے وہ کہتے کہ جی ہم تو ابراہیم کے نسل سے ہیں اینڈ وی ڈونٹ نیڈ the prophet. ہمیں تو they feel proud کہ اپنی جو انہیرنٹس جو تھی ان کی، اور وہ جو نسل کی تھی ان کی، وہ جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا اس پہ بڑا وہ گھمنڈ کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور they were feeling کہ they are safe.
اور یہی بات جو ہے یہ یوحنا کو اچھی لگتی تھی بیکاز جو آرتھوڈکس جیو تھے وہ دے بلیو کہ بھی they are Jew and they were feeling very proud about their family inheritance اور جو lineage تھی اس پر بڑا فخر کرتے تھے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک spiritual ایک arrogance جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں جوش میں کہ روحانی طور پر بڑا تکبر اور غرور اور گھمنڈ تھا. اور یہی آج کل ہم لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو ایک روحانی جو spiritual جو pride ہے کہ they are not interested in the word of God. نہیں جی ہم سب جانتے ہیں ہم ٹھیک ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تو but they don't understand they are under the condemnation. اب اس میں ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ اس میں پیغام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وارننگ بھی ہے اور وہ وارننگ کہتا ہے کہ درختوں کی جڑ پر روڑھا رکھا ہوا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے اور یہ وارننگ تھی. اور آگے چل کر ایک 12ویں آیت میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا اور بھوسی کو صاف بھی جلائے گا جو بجھنے کے لیے. سو دیر از اے وارننگ ان دیز ورسز نا. ہم اس میں یہ بات بھی دیکھتے ہیں. اب جو آگے چل کر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہمبلنس ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں اور وہ اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیتا بلکہ وہ خدا مسیح کو جلال دے رہا ہے اور وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں تیرے سے بپتسمہ لینے کا متا تو میرے پاس آیا ہے. اور یسوع نے جواب سے کہا تو ہونے دے کیونکہ مجھے اس طرح ساری راستہ پوری کرنا مناسب ہے. ابھی جو سیما آپ نے کویسچن کیا تھا کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہم فلپیوں میں دیکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا اس نے صرف قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. تو اس کے اندر جو ایک اسپرچل پرائڈ جو ہے وہ نہیں تھا اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا اگرچہ وہ خدا تھا. He was a کامل وہ کامل خدا تھا کامل انسان بھی تھا. He was a perfect man and perfect God. لیکن اس نے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنایا اس میں کوئی گناہ نہیں تھا. وہ تو گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ دیتا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنایا. In fact, he was representing us. وہ ہماری نمائندگی کر رہا تھا وہاں پر. اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے بپتسمہ لے کر ہمیں حلیمی اور فروتنی اور انکساری کا جو سبق دیا ہے. اب ہم تھوڑا سا روح القدس کے بارے میں کوئکلی تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. میں ضرور اس کے بارے میں کمپلیٹ جو ہے وہ اسٹڈی دوں گا ہولی اسپرٹ کے بارے میں اور کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اور میں اس کو اور زیادہ ابھی الیبوریٹ نہیں کر سکتا لیکن I just want to share gift and work of the Holy Spirit اور ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں تاکہ پھر جو ڈاکٹرن ہے جو ہولی اسپرٹ کی اس کے بارے میں ضرور ہم کسی اور وقت جو ہے سیکھیں گے. یہاں پر میں 3 لفظ جو ہیں اگر آپ نوٹ کر لیں. پہلا لفظ جو ہے ہولی اسپرٹ کے لیے ہے وہ ہے روح. ٹھیک ہے. تو روح جو ہے اور جو یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے پنیوما اور اس کا مطلب ہے کہ سانس اور خدا کی سانس جو ہے. اور خداوند نے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرومس ہے جو خداوند کی روح کا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورا ہوا. اور دا پرومس آف دا لائف جب ہم اس میں دیکھتے ہیں زندگی خداوند نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو جیتی جانو. آدم کو جب خداوند نے بنایا تو اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. تو یہی لفظ جو ہے روح جو ہے وہاں پر استعمال ہوا ہے. پنیوما جو ہے وہ لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے. اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک خدا کی سانس ہمارے اندر خدا کی سانس ہے اور اس کو رشنگ ونڈ بھی کہا گیا. پاورفل ونڈ جو ہے اس کو کہا گیا جو کہ ایسی ہوا جو کہ جہازوں کو جو ہے وہ سیب کر دیتی ہے ان کو ہلا دیتی ہے. اور وہ ہوا جو جہازوں کو جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں بحری جہاز ان کو ہلا دیتی ہے. تو دس از اے اسپرٹ آف گاڈ. اور آپ دیکھیں کہ جو ان دا بک آف جینیسس چیپٹر 1 the spirit of God was hovering upon water اور یہ خداوند کے روح کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے. اور جو خداوند کا پاک روح ہے وہ کریشن کے کام میں جو ہے وہ وہاں پر شامل تھا. تو ٹرینیٹی کو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنائے. تو جب خدا کی روح کسی بھی انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس کی ساری ناراضگی اور کمزوری اور کمیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ اس کو آگ سے بھی تشبیہ دی گئی اور کہتے ہیں اس میں آگ سے بپتسمہ دے گا. تو اس کا مطلب کہ آگ جو ہے فائر جو ہے وہ پیوریفائی کرتی ہے وہ پاک و صاف کرتی ہے. جیسے سونے کو اس میں پکایا جاتا ہے آگ میں اور پھر وہ سونا جو کندن بنتا ہے. تو اسی طرح جو آگ ہے وہ پیوریفائی کرتی ہے ہماری کمزوری کو ہمارے گناہوں کو پاک و صاف کر دیتی ہے. تو
ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو اسپرٹ آف گاڈ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جب ویران سنسان تھی، اگر آپ پیدائش کے پہلے یاد کو دیکھیں پہلے بات کی کہ زمین کے اوپر گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور زمین جو ہے وہ ویران اور سنسان تھی، تو خدا کے روح سے وہ تمام جو ویرانی تھی وہ اندھیرا جو تھا وہ دور ہو گیا اور خداوند نے کائنات کو بنایا، اس نے کہا روشنی ہو گئی، ہے نا. تو یہ خداوند کی جو ہم وہاں پر قدرت و طاقت کو دیکھتے ہیں. So if there is a darkness upon our heart, so the Spirit of God can bring light upon our heart. اگر کسی کے دلوں پر اندھیرا چھایا ہوا ہے تو خداوند کے روح سے وہ روشن ہو سکتی ہیں، اور ہمیں اس بات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. خدا کی روح جو ہے وہ سچائی کی روح ہے، اور سچائی سے تم واقع ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی. ہمارے دل کی جو آنکھیں ہیں وہ خدا کا روح جو ہے وہ روشن کرتا ہے. تو یہ تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آج میں شیئر کرنا چاہتا تھا، اور باقی بھی ہم اس میں اور بھی جو کچھ باتیں ہیں جن کو میں مزید اس پہ جو ہے روشنی ڈالوں گا بیپٹزم کے بارے میں اور سنشپ کے بارے میں. مطلب اس ایک چیپٹر میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ آسمان سے واضح ہے کہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. It's about the divinity of Christ. It's about the baptism. So there are so many doctrines in this chapter, but we don't have enough time to go into that detail. اور میں آپ کو اس میں چھوڑنا نہیں چاہتا کہ آپ پھر سوچتے رہے، آپ کو پوری طور پہ سمجھ نہ آئے کسی باتوں کی. So these are the different subjects. So اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے about the baptism اور about sonship of Jesus Christ. تو اس حوالے سے جو کچھ ابھی ہم نے پیغام کے بارے میں سیکھا ہے اور روح القدس کے بارے میں جو سیکھا ہے، اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے. جی اوور ٹو یو بیٹا، جو لوگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. If there is any question. پاسٹر صاحب ایکچولی بالکل بگننگ میں آپ نے ایک تو 7 چیپٹر جو تھا میتھیو کا ہی، اس کی 11 ہم نے آیت پڑھی تھی. اس کے علاوہ کون سی آیت پڑھی تھی جو آپ نے ریجیکشن، فرینڈشپ اینڈ ٹرسٹ کے بارے میں پڑھی تھی؟ ابھی جو پڑھی تھی میں نے جو شروع میں بگننگ میں بالکل، ہاں جی، وہ میں نے آپ کے لیے پڑھی تھی، اس میں سے میتھیو چیپٹر 7 میں سے، اور وہ ہے کہ ورس 11 ہے، پر جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر اپنے مانگنے کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. جی اس کے علاوہ ایک اور تھی؟ نہیں، یہ والی تھی، یہی تھی. ہاں جی، اور اس میں یہ ہے کہ اٹس اباؤٹ دا کمپیشن آف گاڈ، کہ خداوند کی مہربانی اور شفقت کی بات ہے. اور پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ بس جو کہ تم چاہتے کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت و نبیوں کی تعلیم یہی ہے. تو جب ہم 7 چیپٹر پہ جائیں گے تو میں اس کو اور زیادہ آپ کے لیے کھولوں گا اس کو. اور اٹس گولڈن رول ایکچولی کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کریں ہمیں ان کے ساتھ ایسے کرنا چاہیے نا. تو اٹس اباؤٹ کائنڈنیس آف گاڈ، کہ خداوند کی جو مہربانی ہے کہ وہ ہمیں کیوں نہ روح القدس دے گا، کیوں نہ ہم پہ اچھی چیزیں جو ہمیں دے گا جب ہم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہیں. تو یہ اس کا تھا ایکچولی. وہ میں نے شروع میں تھوڑا سا ڈیووشن جو ہے وہ چھوٹا سا دیا تھا. تو یہ جو ابھی جو آپ نے آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے روح القدس کے بارے میں اور جو میں نے رواح کے بارے میں بتایا ہے، اور دیکھیں میں صرف تھوڑا سا اس بارے میں اور تھوڑا سا اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کلام سناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ریٹن ورڈ آف گاڈ جو ہے اس کو لوگاس کہا جاتا ہے. ان دا بگننگ دیر واز اے لوگاس، اور ہم جب یوحنا کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو اس لیے ہمیں بائبل مقدس کو بڑی عزت دینے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ہیں جیسے جہاں مرضی اس پر رکھ دیا، لیکن اگر ہم لوگاس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو جو میں پریچ کر رہا ہوں ابھی جو پریچ کر رہا ہوں یہ ریما ہے. سمجھ لگی میری بات بیٹا؟ ریما لوگاس از اے ریٹن ورڈ آف گاڈ، جو انکارنیٹڈ ورڈ آف گاڈ ہے، ٹھیک ہے، جو خداوند یسوع مسیح جو ہے ہی از اے لوگاس، وہ خداوند کا کلام ہے، زندہ کلام ہے جو مجسم ہوا. اور یہ جو ریٹن فارم میں جو ہے یہ لوگاس ہے. تو جب میں پریچ جو کرتا ہوں ود دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ، روح جو خداوند کا روح جو ہے وہ مجھے ایلومینیٹ کرتا ہے میرے مائنڈ کو. تو جو میں پیش کر رہا ہوتا ہوں وہ ریما ہے، ٹھیک ہے، جو کلام میں پیش کر رہا ہوں. تو اس لیے نہ تو ہم ریما کی انسلٹ کریں، نہ ہم روح کی کریں، اور نہ ہمیں لوگاس کی کریں، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو لوگ بائبل کی عزت نہیں کرتے یا اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے، تو جب تک دیکھیں اگر آپ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ جو ایک آپ کی ویجیٹیبل ہے، ٹھیک ہے، اٹس لائک اے لوگاس، ہے نا. تو جب وہ پک جاتی ہے
تو وہ ریما بن جاتی ہے. تو اگر آپ لوگاس جو سبزی اس کی عزت نہیں کریں گے تو پکائے گا کیا, ہے نا. تو جو نرش حاصل کرتے ہیں اس سے قوت اور طاقت حاصل کرتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے. تو کلام جو ریٹن ورڈ آف گاڈ ہے, we need to give respect to the word of God. اور پھر جو ہم پریچ کرتے ہیں, جو اس کے بھی ہمیں, کیونکہ خداوند کے روح سے ہم ریما جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور صوفیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے, وزڈم آف گاڈ. تو یہ بڑا اچھا لفظ ہے صوفیہ بھی. اور خداوند کی جو عقل ہے, خداوند کی جو حکمت ہے, خداوند کی جو دانش ہے, وہ ہم خداوند کے لوگوں کے ساتھ بانٹتے ہیں. ہاں جی, سوری میں بہت زیادہ بولے جا رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں. ہاں جی, جی بیٹا. نہیں, تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب, بہت انفارمیٹیو ہے. کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم یہ بائبل اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے ذہن میں جو بھی کوشچن آتا ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم پوچھ سکتے ہیں آپ سے. تو یہ اس کا بہت بڑا جو ہے نا وہ پلس پوائنٹ ہے. پازیٹیو. اور کوئی کویسچن کرنا چاہے تو ضرور آپ کویسچن کر سکتے ہیں. خدا ان کے کلام میں سے جو ہم نے متی کا انجیل اس کا تیسرا باب دیکھا, تو آپ اس میں سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے بات کرنا پڑ رہی ہے جو بات آپ شیئر بھی کر رہے تھے کہ دیکھیں خدا یسوع مسیح کے پیچھے بہت سارے لوگ آتے تھے نا, تو کہتے جی ہم تیرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا خدا یسوع مسیح کیا کہتے تھے ان کو کہ نہیں جاؤ آپ جا کر تو اپنا کام کرو, اور کسی کو شفا ہو جاتی کہتے جی ہم تیرے ساتھ رہتے ہیں, نہیں جا کر تم کائن کو دکھاؤ. خدا سب کو نہیں کہتے تھے کہ آؤ میرے پیچھے. تو خدا کو پتا تھا کہ یہ تھوڑی دیر چل کے تو پھر تھک کے بیٹھ جائیں گے. تو بہت کم لوگ تھے پہلے, آپ کو پتا ہے خدا نے 12 کو چنا, پھر 70 کو. تو ایسے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں کہ جی ہم خدا کا کلام سیکھنا چاہتے ہیں, بائبل اسٹڈی ہونی چاہیے. اور ابھی جیسے لوگ چرچ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ چرچ بند ہو گیا ہے. تو لیکن ہم در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, وہ بات ہے افینڈ کرنے والی بات ہے کہ اگر ہم افینڈ نہیں کرتے تو ہم کسی کی بہتری بھی نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ کلام کی انسلٹ کر رہے ہیں کہ جب خداوند کا پاک کلام سنایا جاتا ہے تو اگر ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند کی آواز نہیں سن رہے. اور اس لیے یوحنا جو ہے وارن کرتا ہے ہم کو کہ آپ صرف دیکھنے کے لیے آتے ہو کہ میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں, اور میں یہاں پر بپتسمے دے رہا ہوں, لوگوں کو غوطے دے رہا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ صاحب کے بچوں, کس نے تمہیں جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. اور کہتا ہے کہ اب درخت کی جو ہے نا اس پہ کلہاڑا جو رکھا ہوا ہے نا, تو اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ انٹرسٹ نہیں لیتے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہے, تو وہ خداوند کو اہمیت نہیں دیتے, خداوند کی آواز کو اہمیت نہیں دیتے. اور ہم پریفر کرتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں دوست کا فون آ گیا, فلاں عزیز کا فون آ گیا, اس کو سن لیں, کلام پھر سن لیں گے, کوئی بات نہیں, چلو دیکھی جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امپورٹنس جو ہے وہ خدا کے کلام کو دینی چاہیے. جی ارون بھیا, آپ کچھ اپنے اندر جو وہ فیل کر رہے ہیں اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. I can feel in my spirit. So if you want to express yourself. بھائی صاحب سوری, آپ کا کلام بہت اچھا تھا, اور یہ سکھاتا کہ ہم جیسے نالائکوں کو تھوڑا دھیان سے سنیں تاکہ جواب دے سکیں. ایڈ-ہاکلی آپ نے اس ٹائم کرا تھا, پورا ریڈی نہیں تھا, بٹ آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. بٹ آف کورس یہ کافی انفارمیٹیو ہے. بائبل اسٹڈی میں پہلے بھی کری ہے, بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں. ایک بالکل ہی نیا چیپٹر ہے اور نئی مطلب نالج جو آپ سے ہم کو مل رہی ہے, جس کے ہم شکر گزار ہیں. اس سے سب کو برکت ملے جو بھی سن رہا ہے, اور دھیان سے سنیں تو بہت اچھا رہے گا. میں آپ کے حوالے سے بھائی جو میرے دل میں جو بات آتی ہے کہ آئی نو یو آر ویری بیزی, اور ان دنوں سے پہلے, لاک ڈاؤن سے پہلے, میں سمجھوں کہ جو آپ کا ایک لائف سٹائل ہے, ابھی بھی آپ مطلب گھر سے آفس رن کر رہے ہیں, لیکن آئی کین سی کہ بھی آپ کافی بیزی ہوتے ہیں, لیکن سنڈے سروس کو اپنے خاندان کے ساتھ آنا, عبادت میں آنا, مطلب آپ اس کو ایک امپورٹنس دیتے ہو. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک اٹس ناٹ بائی ایکسیڈنٹ, اٹس اے گاڈس پلان کہ خداوند نے آپ کو یہ موقع دیا ہے, شاید آپ کے لیے, آپ کے گھرانے کے لیے, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور اباؤٹ دیٹ کہ یہ آپ کی زندگی کی ایک ضرورت تھی, آپ کے گھرانے کی ضرورت تھی. سیم ود سائما کہ شی واز ویری ان جاب, اور خداوند نے آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی ہے. اور میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے
it's a great privilege for me as well. میں آپ کو کلام جو بانٹ خدا ان لوگوں کی برکت نہیں بھائی صاحب آنر ہمارا ہے, and we are actually privileged to have a pastor like you who gives such a valuable blessed information about the Bible. یہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ ہم بڑے blessed ہیں کہ آپ کی باتیں ہم آرام سے اس دور میں اور اس وقت جس وقت ہم سب باہر جانے کے لیے چاہتے ہیں, ہم گھر میں مجبور ہیں بیٹھنے کے لیے, کہ ہم کو خدا کلام اتنے اچھے طریقے اتنی اچھی انفارمیشن سے مل رہا ہے, اس کا ہمیں قدر کرنی چاہیے. یہ بہت ہی مطلب ویلیوبل چیز ہے. جو لوگ نہیں اس کو سمجھ رہے یا اس چیز اپرچونٹی نہیں لے رہے, اویل نہیں کر رہے, not out of information but out of love I'm saying کہ they are wasting their time, کہ ہم جی بالکل باقی کام دنیا کے کر لیں اور پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہو جانا ہے. تو یہ بڑی میں سمجھوں کہ میں ذاتی طور پر جو اس کو کر رہا ہوں, میں ایک اپنی ذمہ داری سمجھ کے اور ایک ڈیوٹی سمجھ کے کر رہا ہوں. تو یہ خدا کا شکر ہے کہ کوئی بات نہیں, بائبل مقدس میں کہتی ہے کہ آسمان پر ایک توبہ کرنے والے کی نسبت وہاں پر سیلیبریشن ہوتی ہے. جی ہاں بالکل, ابھی نہیں سیکھیں گے, ابھی ٹائم نہیں نکالیں گے تو کب نکالیں گے بھائی صاحب؟ یا بالکل, ابھی تو یہ بہت ایک اچھی اپرچونٹی ہم سب کے لیے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو سنیں اور اس کے مطابق بسر کریں. تو آئیے ہم اس آج کی بائبل اسٹڈی کو اب ختم کرتے ہیں اور ہم دعا مانگیں گے, اور میں درخواست کروں گا وکیل صاحب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں. تو آئیے ہم سب مل کر دعا کریں, خدا ہم شکر گزاری کریں اس بات کے لیے. جی ہاللیلویا ہاللیلویا. آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کی حضوری کو محسوس کریں. اے خدا تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بندہ کے لیے, تیرے کلام کے لیے جو اس نے ہمیں پہنچایا ہے. اے خدا تیرا شکر کرتے ہیں اس تمام اسٹڈی کے لیے, اس ٹیچنگ کے لیے جو آج ہم نے سیکھی ہے. اے خداوند ہمیں یہ فضل بخش کہ ہم عقل اور دانائی اور فہم سے تیرے کلام پہ عمل کرنے والے بنے. اور اے خداوند جس طرح کہ آج ہم نے سیکھا کہ وقت نزدیک ہے اور کلہاڑا جو ہے وہ درختوں کی جڑوں پہ ہے. اے خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے دلوں کو موم کر, ہمیں اپنی طرف لگا, ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے روح اور دل دے اور سمجھ دے. اے خداوند اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند کا خوف دنائی کا شروع ہے جیسے. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف ہو. تیرے بندہ کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند تو اسے بڑی برکت دے, تو اس کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کر. خداوند تیرا شکر ہو. اس کی تمام انتر کاوشوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اے خداوند اس بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ جس کے وسیلہ سے ابھی ہم تمہارے تمام لوگوں کے ساتھ مل جل کے بیٹھتے ہیں, ان کے پاس تمہارا کلام پہنچ رہا ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں, بہت برکت ہے. سب کچھ مانگتے تیرے زندہ جلالی مقدس نام سے. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن جان روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا, اور ہمارے مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی ہے. آمین. تھینک یو جی, گاڈ بلیس یو اینڈ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. تھینک یو آپ سب کا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے, اور پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کل 10:30 بجے صبح انگلش میں ہوگی لائیو سروس. اس کے بعد 2 بجے, اور 2 بجے کے عبادت میں ریورنڈ جاوید گل جو ہے وہ پاکستان سے جو ماڈریٹر ہیں وہ خدا ان کا پاک کلام پیش کریں گے کل 2 بجے. گاڈ بلیس یو, بائے. تھینک یو.